ओए, ये क्या देख लिया आपने? अब्बा जान तो पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना बनाना चाहते थे और यहाँ पर जमाइमा आंटी जो हैं वो अपने 2 जायज़ बच्चों के साथ एक टेरियान बाजी के साथ वहाँ पर खड़े होकर और वो कि मुझे संजय दत्त की फिल्म याद आ गई, वो जिसमें डायलॉग बोला करता था, अग्गू से पिच्छा खुला। तो अग्गा भी खुला और पिच्छा भी खुला। किस तरह की तस्वीर है भाई यार, हटाओ इसको। बहरहाल, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, माय सोशल मीडिया फैमिली भूल ही गई थी तस्वीर देख के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हम खुशखबरी के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मज़े की बात सुने कि पहली खबर ही मैंने बिजली के बारे में आपसे शेयर करनी थी तो खुशखबरी, लेकिन मेरी खुशखबरी जो है वो दुख में बदल गई है क्योंकि लाइट चली गई है। और मैं बड़ी मुश्किल से, पता नहीं आपको नज़र आ रही हूँ कि नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल मैंने मजबूरी है, मुझे नहीं पता कि लाइट दोबारा कब आएगी, तो मैं आपके साथ खबर शेयर कर लेती हूँ। वैसे बिजली के बारे में मुझे खबर शेयर करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये खुशखबरी है जी। खुशखबरी ये है कि जो नए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं जी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कदम उठाया है और उन्होंने गरीबों के लिए बिजली के बिलों में काफ़ी रिलीफ देने का फ़ैसला किया है। और इसके लिए वो IMF के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस हवाले से जो है वो गरीबों को रिलीफ दिया जाए, कुछ सब्सिडी दी जाए। तो ये एक न्यूज़ जो है आज दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी शेयर हुई है। ये ना हो कि आपको लगे कि नहीं, शायद ज़ुनैरा हमारे साथ प्रैंक कर रही है, जैसे अभी मेरे साथ प्रैंक हो गया है। तो जनाब सुने, मैं भी आपके साथ सुनती हूँ कि क्या रिलीफ मिला है। निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया। जराये के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3,000 रुपए कमी होगी। 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अब हुकूमत जो है उन्होंने IMF के साथ ये शेयर किया है प्लान कि हम ये रिलीफ लोगों को देना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें। अब ये सारा मामला जो है वो आ गया है जी IMF के ऊपर कि IMF ये रिलीफ देता है या नहीं देता है, IMF इस बात के लिए मानता है या नहीं मानता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जो आपके साथ खबर शेयर करनी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो साइफ़र केस चल रहा है उसके ऊपर आपको पता है कि साइफ़र केस जो है वो 3-4 लोगों के ऊपर चल रहा है, जिसमें असद उमर भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, न्याज़ी साहब भी हैं। लेकिन जो मेन 2 कल्प्रिट्स हैं वो हैं जी शाह महमूद कुरैशी और न्याज़ी साहब। अब जो चेयरमैन PTI हैं वो और शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत नहीं हुई गुज़श्ता रोज़, और उसके बारे में बड़ी दिलचस्प जो है सारा दिन जो है वो गुफ्तगू चलती रही, बहस मुबाहिसा चलता रहा। यूथिया बेचारे बहुत तकलीफ़ में थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद न्याज़ी साहब को जाते जाते बंदयाल साहब को रिलीफ दे देंगे, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि जिस तरह परवेज़ इलाही के बारे में जज ने कहा था कि इनको दोबारा किसी ने गिरफ्तार नहीं करना, तो साड़ी गारंटी है। तो आपने देखा अगले किस तरह से निकाल के ले गए गाड़ी में से, और देखा आपने किस तरह से खोसा साहब भाग गए थे। तो अब जनाब जी जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं, उन्होंने कहा कि जी अब वो छुट्टियों पर जा रहे हैं। अब जब उनसे पूछा गया अदालती अमले से कि कहाँ गए हैं वो जी, क्यों गए हैं, तो बताया गया कि उनकी जो अहलिया हैं उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, दैट्स वाई जो है वो छुट्टियों पर चले गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी रुखसत होने के बाद और उनके बायस जो है वो ज़मानत का मामला जो है वो फिर से लटक गया। तो मतलब शाह महमूद कुरैशी और न्याज़ी साहब के बारे में जो लोग ये सोच रहे थे कि बंदयाल साहब जो कहते थे ना, पिछले दिनों 3 यूट्यूबर्स को भी मिले थे और कहते थे कि मैंने फ़ैसले लिख के रखे हुए हैं, फ़ैसले हो जाएंगे, वो फ़ैसले हो रहे हैं। यानी कि अब स्टेट जो है वो बराह रास्त रद्द-ए-अमल शो कर रही है। आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, जो कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको इस बारे में पता था या ये खबर सिर्फ आपको मुझसे पता चल रही है। खबर जनाब ये है कि जो पिंकी आंटी हैं उर्फ बुशरा बीबी, वो नाराज़ हो गई हैं। किससे? वो हो गई हैं अब की बार असद कैसर से नाराज़। इससे पहले वो किससे नाराज़ थी? वो शाह महमूद कुरैशी से नाराज़ थी। शाह महमूद कुरैशी से तो वो इसलिए नाराज़ थी कि जो ये न्याज़ी साहब जिस दिन गिरफ़्तार हुए हैं तो वो चाहती थी कि 9 में जैसे वाक़यात को दोबारा से दोहराया जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को जब उन्होंने ये टास्क सौंपा था तो शाह महमूद कुरैशी ने इस बात से इनकार कर दिया था। दूसरी बात ये कि शाह महमूद कुरैशी और देखें जी लाइट आ गई। दूसरी बात ये कि शाह महमूद कुरैशी और जो असद उमर हैं ये दोनों डील करके बाहर निकले थे, लेकिन बाहर आकर जब इन्होंने दोबारा से वही काम शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स के साथ जब मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रेड लाइन को क्रॉस किया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको फड़ के ले गए अगले। तो अब असद कैसर ने ऐसी कौन सी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की है या रेड लाइन को तोड़ा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि असल मामला क्या है।
پنکی آنٹی جو ہیں انہوں نے اسد کیسر کے اوپر یہاں تک پابندی لگائی ہے کہ زمان پارک کے اندر ان کو انٹر ہونے سے بھی منع کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے پتہ لگوایا، میں نے بھی اپنی ایک چڑیا چھوڑی، میں نے کہا جاؤ یار پتہ کر کے آؤ مسئلہ کیا ہوا اسد کیسر کو. تو پتہ یہ چلا کہ پنکی آنٹی جو ہیں وہ اسد کیسر کے اوپر اس لیے ناراض ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اپنی الگ پارٹی بنانا چاہتے تھے، جس طرح سے پرویز خٹک جو ہیں وہ اپنی الگ پارٹی بنانا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح سے اسد کیسر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر بقول بشرا آنٹی کے درار ڈال رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کو اندر کھاتے اپنے ساتھ ملا چکے تھے. تفصیلات کے مطابق جو اسد کیسر ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے تقریباً 15 ایم این ایز اور خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ 30 سے زیادہ ایم این ایز کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس چیز کا اعلان کسی کے سامنے نہیں کیا. اور اب جب وہ اعلان کرنے والے تھے تو کسی نے مخبری کر دی بشرا آنٹی کو، اور بشرا آنٹی کو جیسے ہی یہ پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ تم میری بد دعائیں لگیں گی. انہوں نے کہا کہ تمہارا بھی ایک گڈھا بنا کے اس میں سوئیاں لگاؤں گی، تمہیں رات کو نیند نہیں آئے گی. بہرحال اسد کیسر جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں مینوں معاف کر دیو باجی، اللہ دی قسمیں میں انج کچھ نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہے اور زمان پارک کے اندر تمہارا داخلہ جو ہے وہ منع. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے جی، اس کی عمر ہے جی 16 سال، جس کا نام ہے مہنور چیمہ. اب یہ جو 16 سال کی لڑکی ہے اس کے ساتھ اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ، اس کی والدہ کے ساتھ، اس کے سبلنگز کے ساتھ، اس کے والد کے ساتھ ملاقات کی ہے. کس نے؟ لندن میں ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کی اور شہباز شریف صاحب کی، اسحاق ڈار بھی ساتھ میں تھے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ لڑکی آج کل اتنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑکی نے 34 مضامین، یعنی کہ 34 جو سبجیکٹس ہیں اس میں اے گریڈ حاصل کیا ہے. اور یہ جو لڑکی ہے یہ پاکستانی ہے، اور 34 مضامین کے اندر اے گریڈز لینے والی یہ جو لڑکی ہے اس نے ایک عالمی ریکارڈ بنایا ہے. اور اس عالمی ریکارڈ میں انٹیلیجنس کا جو اس کا لیول آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئنسٹائن سے بھی زیادہ یہ انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ سے. اور کیونکہ یہ پاکستانی ہے اور اس کی قابلیت اور اس کی بے مثال جو ذہانت ہے اس کو خراج عقیدت، وہ کیا کہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اور نواز شریف نے اس کو انوائٹ کیا. ایک اور بھی ریزن تھی انوائٹ کرنے کی، وہ یہ کہ جب اس لڑکی کا انٹرویو ہوا مین اسٹریم میڈیا پر اور اسے پوچھا گیا کہ تم کس پرسنالٹی سے انسپائر ہو، تو اس نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا. اس نے کہا کہ جتنے وہ تیز ہیں نا چھٹکوں سے اور جتنی وہ تیزی کے ساتھ پروجیکٹس کو مکمل کرتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک انسپریشن ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پارٹی جو ہے ان کی نظر میں وہ لڑکی آئی اور فائنلی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اور میاں محمد نواز شریف نے اس لڑکی کو نہ صرف اپنے گھر میں بلایا بلکہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اپنے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے بھی آئے، اس کا استقبال بھی کیا، اس کو لیپ ٹاپ بھی گفٹ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی کے مقابلے میں لندن کے اندر جو ہے وہ شایان صاحب جو ہیں وہ جو جگہ جگہ کیا کیا بکواسیات کرتے پھرتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ایک گاڑی میں انہوں نے دیگچہ رکھا بریانی کا. پٹواریوں کو کہتے ہیں نا کہ بریانی کھاتے ہیں، تو بریانی کے دیگچے کے اوپر وہ آئے اور وہاں پر انہوں نے جناب بڑی بدتمیزی کی. وہاں پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ گندے گندے نعرے لگائے، اور گندے گندے نعرے لگانے کے بعد آپس میں جو ہے بھیڑ پڑے سارے کے سارے، لڑائی کرنے لگے. مائک کے اوپر ان کی لڑائیاں ہوئیں کہ مائک منو پڑھاؤ تو مائک منو پڑھاؤ. اور مائک پکڑنے کے بعد فائنلی ان کو وہ جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم بچپن میں وہ کہانی پڑھتے تھے کہ کتا کتے کو دیکھ کے آپس میں وہ جو غراتا ہے غرا کہ وہ اینڈ پہ تھک جاتے ہیں، پھر وہ ایک ہڈی کو چوستے ہیں. تو ایک مثال ہے، کتا ہڈی کو اتنا کیوں چوستا ہے جبکہ اس میں تو گوشت نہیں ہے، اس میں تو اسے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. کہتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ ہڈی کو اس لیے اتنا چوستا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ چوس کے اس کی اپنی زبان سے جو ہے وہ خون نکلنے لگ جاتا ہے. جب اس کو اپنے ہی خون کا ٹیسٹ آنے لگتا ہے تو وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے ٹیسٹ آ رہا ہے یہ اس ہڈی سے آ رہا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ اس کو اس ہڈی سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنا ہی خون دوبارہ پی رہا ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کا بھی وہی حال تھا. اور پھر آپ جیسے جیسے کلپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گاڑی میں سے پھر بریانیاں نکال کے آپس میں کھائیں انہوں نے. اور یعنی ایک طرف وہ سیاستدان ہیں جو آپ کے ملک کے قابل لوگوں کو آگے لانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس بانٹ رہے ہیں. ایک طرف وہ نیازی صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کر کے انڈے وچھے اور کٹے بانٹ رہے تھے، اور لوگوں کے اندر انہوں نے کیا بھرا ہے، وہ کتے کی ہڈی
جو ہر ایک کو دی ہوئی ہے اور اس کو وہ خود ہی چوز کے خود ہی اپنا زہر جو ہے وہ پی رہا ہے. اور یہ شایان جیسے لڑکے پڑھائی کرنے کے بجائے اپنا کوئی ریکارڈ بنانے کے بجائے جو ہے وہ لندن کی سڑکوں کے اوپر بھی گالیاں دے رہے ہیں. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو 17 ستمبر جو ہے وہ بہت ہی بھاری گزرنے والا ہے. تقریباً پاکستان کے آدھے سے زائد لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ پکڑے جائیں گے. اور کیوں پکڑے جائیں گے؟ وہ یہ کہ جو 17 ستمبر ہے تب سے لے کے 1 نومبر تک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر نے چھانٹی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور چھانٹی کن لوگوں کا کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. وہ جو لوگ کہتے تھے نا کرپشن ہو رہی ہے تو کھلے عام پھانسیاں کیوں نہیں ہو رہی. اب اس میں جو ڈالر سٹاک جن لوگوں نے کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. ایران سے اور افغانستان سے اسمگلنگ بند ہونے جا رہی ہے. اور ہر پرائیویٹ ادارہ جو خسارے میں جا رہا ہے اس کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں، پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. بہت سارے ان کے سیاستدان بھاگ بھی چکے ہیں. سندھ میں رائج پیپلز پارٹی کے نظام کو بدلا جا رہا ہے. بلوچستان کی بیرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے میگا سکینڈلز میں جو ملوث بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ وردی کے اندر ملبوس لوگ ہیں، ان کے خلاف بڑے بڑے کریک ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آج سے 2 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ معاملات اتنے سلو اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ بندیال صاحب کے جانے کا ویٹ کیا جا رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اس سے بھی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے اس میں جو سب سے بڑا شکنجہ 17 ستمبر کو آنے والا ہے، وہ میرے خیال سے پہلا شکنجہ جو ہے وہ بندیال صاحب کے خلاف آنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 مئی سے، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے بندیال اور نیازی صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے کچھ وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس ملاقات کی سننے میں آیا کہ کوئی فوٹیجز بھی آنے والی ہیں. اور اس کے اکارڈنگلی بتایا جا رہا ہے کہ بیسکلی بندیال صاحب نے نیازی صاحب کو جو ہے وہ ہدایت کی تھی کہ اگر عوام کو فوج پہ چڑھ دوڑنے کا ماحول بنا دیا جائے تو باقی جو ہے وہ پھر میرا کام ہے، میں جانوں اور عدالت جانے، میرے فیصلے جانے، تم بس اتنا کام کروا دو. اور بندیال کے جانے کے بعد جو ہے وہ نیازی صاحب، ہاں بندیال صاحب کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ نیازی صاحب کی جو فائلیں ہیں اپنے گھر پہ وہ دیکھتے تھے بیٹھ کے. یعنی کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر نیازی صاحب کے لیے ریلیف اور فیصلے کرتے تھے اور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. یہاں تک کہ جمائمہ جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہی ان کو پاکستان سے سیف ایگزٹ کروا کے کسی طریقے سے ملک سے باہر بھگا دیا جائے اور اس کے بعد عالمی عدالت کے اندر جو ہے وہ ان کی تعیناتی کروائی جائے تاکہ نیازی صاحب کے لیے جو عالمی فورم پہ آواز اٹھانے والے ہیں وہ پھر سے بندیال صاحب ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اداروں تک تو ساری بات پہنچ چکی ہے نا، اب تو وہ نہیں جانے دیں گے، کچھ بھی نہیں جانے دیں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف. اور آخری خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب کو جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہے ہیں جی لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا خود ہی سن لیجئے. آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے. مریم نے بھی، اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فناٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے، مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. اب جناب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر ہے کہ گوادر کے اندر جو پی اے ایف کا طیارہ جو ہے، ہمارا جو طیارے نہیں ہیلی کاپٹر ہے، وہ جو کریش ہوا ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہو سکے تو پلیز ایک مرتبہ ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. ویسے تو وہ شہید ہیں. ان کے لیے نواز شریف نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. کیا کہا ہے خود ہی سن لیجیے. افسوس ہے جی، بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات کو بلند کرے. شہید تو شہید ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے باقیوں کو. تو
बहुत दुख हुआ है जी। اور نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے نیازی کو بھی نہیں چھوڑنا. کیا کہا ہے یہ بھی سن لیجیے. इसका यौम हिसाब अब आ चुका है इंशाअल्लाह, और हम हिसाब लेके रहेंगे इंशाअल्लाह. हम अब नहीं जाना, हमने तो. اور آج کے سب سے آخری پوائنٹ میں آپ کو فیاض الحسن چوہان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ نیازی صاحب کا تعلق ہے، اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی بات کر چکے ہیں. یہ بھی خود ہی سن لیجیے. اگر پاکستان کی عوام کو یاد ہو، اگر میڈیا کو یاد ہو، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کیا جائے. کیوں کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا دی گئی تھی اس پروپوزل کے اندر. وہ پروپوزل بھی آسما عدید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی تھی. اس کا جتنا آئی کیو لیول ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ پری پلانڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے پوری ایک ریزولوشن بنا کے پیش کی گئی تھی. اور اس میں جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ریاست مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد کئی یہودی قبائل تھے. ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھے معاہدے کیے تھے اور ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی شورٹی دی تھی. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یہودیوں سے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی، لیکن جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے، لوگوں کا اور عوام کا اور میڈیا کا اور علماء کرام کا، مذہبی گروہوں کا اور عام پبلک کا غم اور غصہ آیا، تو فوری طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے جناب پیترا بدلا اٹھا لیا. ہمارا تو اسے لینا دینا ہی نہیں. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.